बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर फराह और आप देख रहे हैं हेल्थ टॉक शो। जिस तरह कि आप जानते हैं कि हमेशा बहुत सी चीज़ों के बारे में आपको हम लोग आगाह करते हैं, पहले से बता देते हैं कि जी आपके साथ खुदा न खास्ता ये प्रॉब्लम्स हैं तो वो किस बीमारी की तरफ आपको लेकर जा रही हैं। आज भी हमारे पास बहुत ही ख़ास डॉक्टर हमने बुलाए हैं जो कि आपको बताएंगे कि किस तरह आप इन बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं, इन बीमारियों से लड़ सकते हैं। प्रोग्राम को देखने के लिए, दोबारा देखने के लिए, या आप YouTube पे जाके हेल्थ टॉक शो विद डॉक्टर फराह लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप सो रहे हैं या कोई चीज़ आपसे मिस हो गई है तो आप जाके YouTube पे देख सकते हैं। साथ ही साथ स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ डॉक्टर से बात कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। सेहत है तो सब कुछ है। क्या कहते हैं कि जान है तो जहान है। अगर आप सेहतमंद हैं तो आपके बच्चे भी आपको अच्छे लग रहे होते हैं। अगर आप बीमार हैं तो आपको वो भी अच्छे नहीं लग रहे होते। कि एक ऐसी सिचुएशन होती है कि आप अगर ज़रा सा सर का दर्द अगर हम कंट्रोल ना करें, घर में ही कोई सेल्फ मेडिकेशन ले लें, कभी कोई टैबलेट और वो बढ़ता चला जाता है तो वो भी बुरा लगने लगता है। तो बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे सवालों को आज मैंने इकट्ठा किया है आप लोगों की तरफ से, और अगर कोई सवाल मुझसे रह जाए तो आप कॉल करके ज़रूर पता कर सकते हैं। डॉक्टर साहब से आज मैंने बहुत सारे सवाल करने हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में पहली बार आए हैं, हमने इनको इनवाइट किया है। ये कैंसर के सर्जन है, कैंसर के जो ऑपरेशन होते हैं उसके हवाले से लीवर को किस तरह ये बताएंगे कि अगर उसमें कैंसर हो जाए तो उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या वो निकालना ही है या क्या कैंसर सिर्फ उसका एंड मौत है, या कि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो जी चलते हैं डॉक्टर साहब के पास। हमने जाना कहीं नहीं है, मतलब कि कैमरा डॉक्टर साहब की तरफ करते हैं। डॉक्टर समीउल्लाह जो कि साउथ सिटी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आज हमने आपको सुबह उठा दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, बहुत सी मिथ कह लें, बहुत सी गलत फहमियाँ कह लें, मिसकंसेप्शन कह लें कि लोगों के दिमाग में ये है कैंसर एक ऐसा जानवर है जो कि बस खा के ही दम लेता है, यानी इंसान की मौत ही उससे वाक़या होती है, क्योर नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ कैंसर, कैंसर है क्या बेसिकली? थैंक यू डॉक्टर साहब। कैंसर के बारे में हमारे यहाँ बहुत सारी गलत फहमियाँ फैली हुई हैं। लोगों को जैसे ही बताया जाए कि कैंसर तो फ़ौरन ही एक गम का समा हो जाता है और घर वाले जो है वो रोना पीटना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है। कैंसर सादा ज़बान में हम यूँ समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म को हज़ारों लाखों खुलियों से बनाया, सेल से। ये सेल एक सिस्टम के तहत हमारे सारे जिस्म के कंट्रोल एक ख़ास हद तक बढ़ते हैं और ख़ास हद तक अपना काम करते हैं। अगर किसी भी वजह से, किसी भी बीमारी की वजह से ये हमारे कंट्रोल से बाहर निकल जाए और ये इनका साइज़ बढ़ने लगे, इनका काम जो नॉर्मल करना चाहिए तो उससे मुख्तलिफ करने लगे, तो ये रसोली या ग्रोथ की शक्ल में बन जाते हैं और हम इसको कैंसर कहते हैं। तो हमारे जिस्म का वो हिस्सा जो हमारे कंट्रोल से निकल गया है और ख़ुद ब खुद बढ़ने लगा है और इतना बढ़ गया है कि अब हमारे जिस्म के लिए वो नॉर्मल नहीं रहा बल्कि ख़तरनाक हो गया, जिससे तो हम इसको कैंसर कहते हैं। ठीक है। जिस तरह कहते हैं कि जगह कोई छोटी सी गुठली आपको कहीं महसूस हो रही है तो आप, अगर उसमें तकलीफ नहीं है उसके बावजूद आपको जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। जिस्म के अंदर कोई भी चीज़ जो नॉर्मल नहीं हो और कुछ अरसे तक जिस्म में मौजूद हो, लेकिन आपको लगे कि उसका साइज बढ़ रहा है या वो देखने में एक ऐसी चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए जिस्म में, ठीक है, तो उसको फौरन किसी डॉक्टर के साथ दिखाना चाहिए, उनसे मशवरा लेना चाहिए। बॉडी के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ जो पहले से मौजूद नहीं है और आपको लग रहा है कि कोई चीज़ बनना शुरू हो गई है और वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जा रही है, या वो वहीं पर रुक गई है, ना वो छोटी हो रही है, ना वो बड़ी हो रही है, ना वो कंट्रोल हो रही है, तो आपको लाजमी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है कि हम जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं, मुझे दर्द हो रहा है, गुठली है, मुझे लगा कि पता नहीं क्या है, सबसे पहले तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम जनरल फिजिशियन के पास जाएं। अगर वो मेडिसिन दे के वो कहते हैं नहीं जी कुछ भी नहीं है, जो नॉर्मली होता है, तो आप जाइए, ये दवाई खाएं, वो दवाई खाएं, तो वो खा के हमें कंट्रोल कि जी अब तो तकलीफ नहीं है, दर्द नहीं है, गुठली है ना, कोई बात नहीं, इस तरह इग्नोर करना चाहिए? बहुत सारी सूरतों में इसका जवाब होगा कि हाँ। पहले तो ज़ाहिर है डायरेक्ट आप कैंसर स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाते। बहुत सारी अमराज ऐसे होते हैं, रसोलियाँ या फोड़े फंसियाँ, जो कि किसी आम बीमारी की वजह से होते हैं, इन्फेक्शन की वजह से। अगर वो 3, 5 या 1 हफ्ते की दवा से ठीक हो जाए तो फिर तो ठीक है, उसके लिए ज़्यादा परेशान। लेकिन आम दवा लेने के बावजूद वो नहीं ठीक हो रही हो
یا علامات میں تبدیلی آ رہی ہو کہ پہلے گٹھلی تھی اب اس کے ساتھ اس کے ارد گرد جلد میں کوئی تبدیلی آ گئی, یا اس حصے میں ہاتھ میں پاؤں میں یا پیٹ میں کہیں پہ کوئی اب نارمل درد ہے, وزن کم ہونے لگے, یا کھانے پینے کے باوجود آپ کو لگے کہ آپ کی ڈاؤن ہو رہی ہے, وزن کم ہو رہا ہے, جلد پہ کوئی تبدیلیاں ہیں, تو ایسی صورت میں آپ کو لائٹلی نہیں لینا. رائٹ, یعنی کہ اگر آپ صحت مند ہیں, کھانا پینا آپ کا اچھا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ آپ کو لگ نہیں رہا, آپ کی صحت مستقل ڈاؤن جا رہی ہے, تو بھی یہ آپ کو جانا چاہیے, تو تشویش ہونی چاہیے اور کسی ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ یہ کینسر ہو, لیکن ذہن میں ایک احتیاطاً اس کو دیکھ لینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح میری فیملی میں بھی ہوا تھا, میری اپنی سگی خالہ ہیں, ان کو پتہ نہیں کوئی 2 سال سے کوئی مسئلہ تھا, ان کے گٹلی تھی, انہوں نے احتیاط نہیں کی, پتہ نہیں چلا, انہوں نے اگنور کیا. جب ان کو ہلکا سا کہیں ٹچ کرنے سے ان کو کہیں ہلکا پین فیل ہوا, تو ان کے ان لاز ان کو لے کر گئے. جب پتہ چلا تھا وہ لاسٹ اسٹیج تھا. لاسٹ اسٹیج میں جا کے تو آپ پریشان ہو سکتے ہیں, لیکن شروع میں ڈاکٹر صاحب اگر اس کو کنٹرول چیزوں کو کر لیا جائے, تو مجھے یہ بتائیں کہ کینسر سے آپ بچ سکتے ہیں؟ بالکل. کینسر سے بچاؤ کی کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم ان پہ عمل کریں یا ان چیزوں کا دھیان رکھیں تو کینسر سے بچا بھی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. بچاؤ کے ساتھ ارلی ڈائگنوسس بہت امپورٹنٹ ہے کہ وقت پہ تشخیص ہو جائے اور صحیح علاج ہو جائے تو کینسر کی کمپلیکیشنز یا خدا نخواستہ ڈیتھ سے بچا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. بچاؤ کے لیے 2-3 چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے. ایک تو ہمارے خوراک اور لائف سٹائل بہت ضروری فیکٹر ہے جس سے ہم کینسر سے بچ سکتے ہیں. ہیلدی خوراک ہو, صحت مند خوراک ہو, کوشش کی جائے کہ ملاوٹ سے پاک چیزیں, اور آپ خود دیکھ کے پکائیں, خود دیکھ کے کھائیں کہ کیا چیز آپ کھا رہے ہیں. آرٹیفیشل کلرز اور جو آپ کو پتہ ہے کہ خوراک کے لیے نہیں پروڈکٹس, ان کو نہ یوز کریں. پروسیسڈ فوڈ سے بچیں. ٹھیک ہے. ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر تمباکو اور اس سے بنی ہوئی چیزیں جس میں سگریٹ, نسوار اور گٹکا, اس طرح کی چیزیں جو کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ انفارچونیٹلی ہو گئی ہیں اور لوگ اس کو کیجول لیتے ہیں, اس کو اتنا امپورٹنٹ. اگر ان چیزوں سے بچا جائے تو آپ کینسر سے بچ سکتے ہیں. اس طریقے سے وزن کو کنٹرول کرنا, ریگولر ورزش کرنا, ٹھیک ہے, پھل سبزیاں زیادہ کھانا. ریگولر ورزش بھی آپ کو اس سے بچا سکتی ہے. بالکل بالکل. یہ اب ایک پروون فیکٹ ہے کہ کچھ کینسر جس میں پینکریاز اور آنتوں کے کینسر ہیں زیادہ وزن کی وجہ سے ہو سکتے ہیں, چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں اگر وزن کنٹرول ہو اور ایکسرسائز, مناسب ایکسرسائز کی جائے تو آپ ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر آپ کو ڈائگنوز ہو گیا ہے, خدا نخواستہ ڈائگنوز ہو گیا ہے کہ جی یہ کینسر ہے, اب یہ ڈائگنوز ہو گیا اور اسٹیج بھی اس کا پہلا ہی ہے, شروعات ہے اس کی, اس میں اب ہم نے کیا احتیاط کرنی ہے اور کیا ہمارا ٹریٹمنٹ شروع ہو سکتا ہے؟ سب سے ضروری چیز کہ پینک نہیں کرنا. جو ایک تاثر ہوتا ہے کہ بس کینسر ہو گیا اب کیا کریں, نہیں, پینک نہیں کرنا. سب سے پہلے کسی بھی ڈاکٹر سے جو اس چیز کا ماہر ہو اس سے ملیں. ٹھیک ہے. بنیادی ٹیسٹ کروائیں تاکہ کینسر کو پراپرلی سٹیج کیا جا سکے. کس حصے کا کینسر ہے, کیا وہ وہیں پہ موجود ہے یا جسم کے کسی اور حصے میں پھیلا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر وہ ڈاکٹر ظاہر ہے کچھ ٹیسٹ کرائیں گے. اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ کینسر پتہ چل گیا ہے, اب اس کا علاج فوراً شروع کریں. اس میں لوگ جلد بازی میں بعض اوقات اپنا نقصان کر پاتے ہیں. ضروری ٹیسٹ نہیں کرواتے, سٹیجنگ پراپر نہیں ہوتی. تو کینسر جب تشخیص ہو جائے سب سے پہلے اس کی سٹیجنگ ہو, آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, اور جب ایک دفعہ سٹیجنگ ہو جائے تو پھر اس کا علاج ڈاکٹروں کی ایک ٹیم مل کے کرتی ہے. نارملی ایک ڈاکٹر فیصلہ نہیں کرتا, ایک ڈاکٹرز کی ٹیم مل کے فیصلہ کرتی ہے کہ کیا مریض کا پہلے آپریشن ہونا چاہیے یا کیمو تھراپی پہلے ملنی چاہیے یا شعاعیں پہلے ملنی چاہیے. یہ علاج کے تینوں حصے ڈیسائیڈ ہوتے ہیں, اور پھر اسی پلان کے مطابق جیسے ڈاکٹر ایڈوائز کریں, ڈاکٹر کی ٹیم ایڈوائز کریں, اس کو کیری آؤٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کی جو اسپیشلٹی ہے وہ آپ سرجن ہیں ماشاءاللہ, تو اس کی طرف, آپریشن کی طرف میں بعد میں آؤں گی. پہلے تو میں وہ ضروری چیزیں جاننا چاہتی ہوں جس طرح آپ نے بتایا کہ جی اگر آپ کا وزن نیچے جا رہا ہے یا ڈاؤن ہو رہا ہے, آپ کو کھانا پینا صحیح سے پتہ چل رہا ہے کہ جی نہیں لگ رہا, تو بھی آپ ڈاکٹر کو لازمی جا کر دکھائیے. ضروری نہیں ہے کہ وہ یہی وجہ ہو, لیکن ہو سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپریشن کی کب ضرورت پڑتی ہے یہ ان ڈاکٹر کی پوری ٹیم آپ کو بتاتی ہے, کوئی ایک ڈاکٹر اس کا فیصلہ نہیں کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب, اگر کینسر اوپر کہیں گٹلی ہے تو سمجھ میں آ گیا کہ چلے جی جا کر دکھانا ہے. انٹرنل اگر لیور میں کہیں چلا گیا ہے, یا جس طرح ہم انٹسٹائن, جس طرح ہماری چھوٹی آنت بڑی آنت ہوتی ہے, اس کے اگر کوئی کینسر ہے خدا نخواستہ, تو وہ کیسے پتہ چلے گا, کون سا سمپٹم ایسا ہے؟ اس کے لیے
عام طور پہ لوگ جو ہمارے پاس آتے ہیں سب سے کامن جو آنت کے اندر علامات ہوتی ہیں وہ بھوک کا نہ لگنا یا کھانے کے باوجود آپ کھانا ہضم نہ کر پائیں. کچھ لوگوں کو الٹی متلی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کھانا کھانے کے کچھ دیر بعد یا 1-2 گھنٹے بعد جو کچھ کھایا ہوا ہوتا ہے وہ الٹی کے ذریعے نکال دیتے ہیں. 3 سے 6 مہینے کے دوران مریض کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کا وزن تیزی سے کم ہو رہا ہے. کچھ لوگوں کو خون کی الٹیاں بھی ہو سکتی ہیں, یہ کالے پخانے آ سکتے ہیں معدے کے یا آنتوں کے شروع کے حصے کے کینسر میں. جگر کے کینسر عام طور پہ ہمارے یہاں جن لوگوں میں ہیپاٹائٹس بی یا سی ہو ان لوگوں میں ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. الکوہل ہمارے یہاں کم ہے لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے. جگر کے کینسر میں اکثر ایڈوانس سٹیجز میں تو پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے. شروع کے کیسز میں اگر پیشنٹ کو کسی وجہ سے بائل ڈکٹ میں رکاوٹ ہو تو جانڈس ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے. ہمارے یہاں اکثر لوگ ہیپاٹائٹس کو سادہ علاج کر کے 5-7 دن میں چھوڑ دیتے ہیں, تشخیص نہیں کرا پاتے کہ ہیپاٹائٹس بی یا سی ہے, یا ہیپاٹائٹس بی سی کے علاج کے باوجود لیور کے 6 مہینے سے الٹرا ساؤنڈ نہیں کراتے, تو ایسے لوگوں میں دیر سے پتہ چلتا ہے کہ جگر کے اندر رسولی بن گئی ہے. اچھا, یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ اگر ہیپاٹائٹس آپ کو ڈائگنوز ہوا ہے اور لوگ کہتے ہیں جی اب تو ہم نے اس کا علاج کر لیا ہے, 6-8 مہینے گزر گئے ہیں, ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے, اب اس کا کوئی بھی ٹریٹمنٹ ہم نہیں کریں گے, تو اس صورت میں بھی آپ غفلت نہ کریں, آپ اس کے ٹیسٹ کرواتے رہیں. ایسے ہی ایک گیسٹرنٹولوجسٹ یا جو بھی آپ کا علاج کر رہا ہے اس سے ریگولر فالو اپ رکھیں. نارملی 6 مہینے یا سال کے اندر 1-2 دفعہ وہ الٹرا ساؤنڈ کرا کے خون کے ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں, کیونکہ ان لوگوں میں چانسز ہوتے ہیں کہ بعد میں جا کے لیور کے اندر کوئی ٹیومر نہ بن جائے. اسی طرح بڑی آنت کے اندر اکثر لوگوں کو پخانے میں پرابلم ہوتی ہے, پخانے کی عادت میں تبدیلی ہو جائے, قبض لمبے عرصے تک رہنے لگے, یا پخانہ دن میں 3-4 دفعہ کرنا پڑے, انہیں لگے کہ پخانہ مکمل طریقے سے نہیں ہو رہا, یا پھر کالے رنگ کے پخانے آئے, پخانے میں خون آئے, تو یہ ایک بڑی علامت ہے جو ہمارے یہاں لوگ اکثر اس کو بواسیر سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں, جبکہ پتہ چلتا ہے کہ آنت کے اندر کوئی اور بیماری تھی جس کو انہوں نے لائٹلی لیا. سو آنت میں ایک کامن چیز کالے رنگ کے پخانہ یا خون آنا, اور جو عام علاج سے نہیں ٹھیک ہو. الٹیوں میں بھی خون آ سکتا ہے؟ الٹیوں میں آ سکتا ہے لیکن بہت ایڈوانس صورت میں, جب معدے کے اندر اگر ایسا یا اسوفیگس کے اندر ٹیومر ہو. عام طور پہ شروع میں ایسی علامت نہیں ہوتی. پخانے کے اندر کالے رنگ کا پخانہ آنا ایک علامت ہو سکتی ہے. صحیح جی, مجھے بھی آج بہت سی انفارمیشن ڈاکٹر صاحب سے مل رہی ہے, اور آپ لوگ بھی دیکھتے رہیے پروگرام کو, کیونکہ یہ بہت ہی ایک ایسا مرض ہے. ٹھیک ہے, یہ مرض کو ہم لوگ بہت سیریس لے لیتے ہیں لیکن ہم سے کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. اگر کسی کو پتہ چل جائے کینسر ہے, واقعی اس گھر میں آپ نے صحیح کہا پہلے سے ہی اس قدر کی وہ حالت ہو جاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ جو ہمارا وہ ہے مریض ہے اس سے زیادہ جو لوگ پینک کر دیتے ہیں وہ اور زیادہ ڈاؤن ادھر چلا جاتا ہے. تو ہم واپس آتے ہیں ڈاکٹر صاحب, چھوٹا سا ایک شارٹ بریک ہے جی, ہم جلدی جا کے جلدی واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک جی, چھوٹا سا بریک ہم نے لیا تھا, اور تاکہ آپ اگر کوئی چائے لینے کہیں جا رہے ہیں تو وہ لے کر آ جائے, کیونکہ بہت ہی خاص ٹاپک آج ہم نے آپ کے لیے رکھا ہے. کینسر پہ ہم ویسے بھی بات کرتے رہے ہیں اور بھی شوز ہم نے کیے ہیں, مگر آج جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ انٹرنل آپ کو کینسر کہیں پہ بھی ڈائگنوز نہیں ہوا ہے, یا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے آپ کے ساتھ, کیا یہ جو یہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا یہ پرابلمز ہو رہے ہیں, آپ اس کو ہلکا نہ لیں, لائٹ نہ لیں. ہیپیٹائٹس اگر آپ کو ڈائگنوز ہونے کے بعد ٹریٹمنٹ ہو گئی, یعنی ٹریٹمنٹ اس کی ہو چکی ہے, تو آپ اس کو پھر بھی ہلکا نہ لیں, اس کو لائٹ نہ لیں, اس کے ٹیسٹ مختلف جو ہیں وہ کرواتے رہیے. اب میں جو ڈاکٹر صاحب سے سوال کروں گی بایوپسی کے بارے میں, کیونکہ لوگوں کے دماغ میں یہ بھی بہت سے سوال ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بایوپسی کیا ہوتی ہے, کیسے ہوتی ہے, یا کیا ہارمفل ہے؟ بایوپسی کے بارے میں لوگوں کے بہت سارے شکوک ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ بایوپسی کروائیں تو اکثر لوگ ڈرتے ہیں کہ کیا اس سے بیماری پھیل جائے گی, یا لوگوں کا ایک جنرل کانسیپٹ ہے لوہا لگنے سے بیماری بڑھ جاتی ہے. ایسا کچھ نہیں. بایوپسی ایک ٹیسٹ کا نام ہے کہ جس میں ہم جسم کے اندر جو بھی اب نارمل چیز ہے جس کو ہم کینسر سوچ رہے ہیں کہ شاید اس میں کینسر ہے, اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کے لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھجواتے ہیں, تاکہ ہسٹوپیتھولوجسٹ اس کو دیکھ کے بتائے کہ اس کے اندر کون سی بیماری, کیا کینسر ہے, اگر ہے تو کس قسم کا ہے. بایوپسی مختلف طریقے سے ہوتی ہے. سادہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم الٹرا ساؤنڈ کے ساتھ یا سی ٹی اسکین کے ساتھ ایک چھوٹی سی سوئی ڈال کے اس حصے میں اس کا ایک ٹکڑا نکال لیتے ہیں, بغیر بے ہوش کیے صرف سن کر کے. مریض کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, کچھ دیر میں بایوپسی ہو جاتی ہے اور مریض گھر چلے جاتا ہے.
جب بھی رپورٹ اس کی آ جائے 8-10 دن کے اندر تو آگے علاج ہوتا ہے. بایوپسی سے بیماری نہیں بڑھتی, بہت کلیئرلی لوگوں کو پتہ چاہیے, بلکہ اس سے مدد ملتی ہے کہ تشخیص ہو جائے. بایوپسی کرنے والے سے آپ ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا اس سے تکلیف ہوگی. کبھی کبھار ہم بایوپسی آپریشن کے ذریعے بھی کرتے ہیں کہ ہم مریض کو بیہوش کر کے پیٹ کے اندر چھوٹا سا کیمرہ ڈال کے لیپروسکوپ کے ذریعے بھی بایوپسی کرتے ہیں. ایسی صورت میں جب الٹرا ساؤنڈ یا سی ٹی اسکین سے کرنا ممکن نہیں ہو, لیکن ہر حالت میں بایوپسی سیف سمجھی جاتی ہے. 1-2 قسم کے کینسر ایسے ہیں جہاں بایوپسی نہیں ہوتی, نہیں کی جاتی, ڈائریکٹ علاج کیا جاتا ہے. لیکن زیادہ تر آئی وڈ سے کہ 80 سے 90% کیسز میں جب بایوپسی آپ کو ڈاکٹر ایڈوائز کریں تو آپ ضرور کرائیں. اس میں پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ اس سے بیماری بڑھ جائے گی, اس سے بڑھے گی نہیں, بلکہ ہمیں علاج کرنے میں سہولت ہوگی, اور بایوپسی کے بغیر علاج اندازے سے نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر سمیع اللہ ساؤتھ سٹی میں پریکٹس کر رہے ہیں اور یہ سرجن ہیں, کینسر کو ریموو کرتے ہیں. آپ کے جگر میں خدا نخواستہ ہو جائے یا آپ کی کسی بھی آنت کے اندر ہو جائے تو یہ اس کو ریموو کرتے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بایوپسی جو ہے وہ کروانا مسٹ ہے. اس کے لیے آپ پریشان نہ ہو, وہ پھیلنے والی ایسا نہیں ہے کہ وہ پھیل جائے گا یا اس کے جراثیم ہو جائیں گے. تو یہ آپ اپنے دماغ سے یہ ساری چیزیں نکال, اسکرین پہ نمبر چل رہے ہیں, آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں, اپنے سوال بھی ڈاکٹر صاحب سے کر سکتے ہیں, آپ کو جواب ملیں گے. اگر آپ کے دماغ میں کوئی مسئلہ ہے, اگر کوئی پرابلم ہے یا آپ کی کوئی سوچ ہے یا کوئی پرابلم ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے ایک اور بات بتائیے کہ لیور میں اگر ڈائگنوز ہو گیا تو کیا اس کو نکالنا ہی اس کا حل ہے یا کس طرح اس کو کنٹرول کریں گے؟ سب سے پہلے تو ڈائگنوسس ہم کنفرم کرتے ہیں سی ٹی اسکین یا ایم آر آئی کے ذریعے کہ جگر کے اندر کس حصے میں موجود ہے, کیا سائز ہے, کیا اس نے خون کی رگوں کو پکڑا ہوا ہے یا نہیں. کبھی کبھار ہمیں بایوپسی کی بھی ضرورت پڑتی ہے. ایک دفعہ ہم اس پروسیس کو سٹیجنگ کہتے ہیں, مکمل سٹیج کرنے کے بعد, تشخیص کرنے کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ کیا اس کو نکالنا ہے. کچھ کینسر لیور کے ایسے ہیں جن کا علاج یہ ہے کہ جگر کو نکالا جائے. اچھا. کچھ صورتوں میں جگر کا اندر بیماری اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ نکالنے کے بعد جو باقی جگر بچ جاتا ہے وہ اتنا نہیں ہوتا کہ مریض کی زندگی کے لیے کافی ہو. ایسی صورت میں ہمیں علاج کے دوسرے طریقے آزمانے پڑتے ہیں, جن میں ہمارے ریڈیولوجسٹ جگر کے اندر ایک دوا ڈال کے بیماری کو چھوٹا کرتے ہیں, جیسے ہم ٹیسٹ کہتے ہیں, اس سے ہیلپ لینی پڑتی ہے. اور بعض اوقات بیماری ایسی ہوتی ہے اسپیشلی جن لوگوں میں ہیپاٹائٹس کی وجہ سے جگر خراب ہو گیا ہو, اور اگر ارلی کینسر ہو تو ہمیں لیور ٹرانسپلانٹ کا بھی مشورہ دینا پڑتا ہے. سو صرف آپریشن کر کے جگر کے ٹیومر کو نکالنا ایک علاج کا حصہ ہے. ہر کینسر کے حساب سے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ ٹیم فیصلہ کرتی ہے مکمل سٹیجنگ کے بعد, تو ہر مریض کے کینسر کا علاج مختلف ہوتا ہے, اس کی سائز, اس کی لوکیشن اور جگر کی. سوال بھی ہاں یہی تھا کہ ہماری پاپولیشن میں کس قسم کا لیور کینسر جو ہے وہ زیادہ آپ کو دیکھا گیا ہے؟ ہمارے یہاں کیونکہ ہیپاٹائٹس بہت کامن ہے, جتنا ہم مریضوں کو دیکھتے ہیں سب سے کامنلی ہمارے یہاں ہیپاٹائٹس بی اور سی کی وجہ سے جگر میں کینسر جو ہے وہ کامنلی نظر آتا ہے. اس کے بعد جگر میں بہت سارے لوگوں کے کوئی بیماری نہیں ہوتی ہیپاٹائٹس یا, لیکن پھر بھی کینسر بنتا ہے, لیکن وہ آبادی کا بہت چھوٹا حصہ ہے. الکوہل کی وجہ سے کچھ لوگوں کا جگر خراب ہو جاتا ہے, ان میں بھی کینسر بن جاتے ہیں. کچھ لوگوں کا جسم موٹاپے کی وجہ سے, جسے ہم فیٹی لیور کہتے ہیں, جگر میں ایسی تبدیلی ہو جاتی ہے کہ جگر کے اندر کینسر کی رسولی بن جاتی ہے. کچھ لوگوں میں مختلف, جس طرح آنت یا کسی اور حصے کا کینسر جگر کے اندر آ جاتا ہے ایڈوانس سٹیج میں, تو بھی ہمارے سامنے جگر کی بیماری کی شکل میں آتا ہے. لیکن جیسے میٹاسٹیٹک کینسر کہتے ہیں, لیکن یہ بھی آبادی کا ایک بہت چھوٹا حصہ ہے جن میں پہلے سے تشخیص ہوئی ہو. بنیادی طور پہ ہمارے ہیپاٹائٹس سے ایک مین مسئلہ ہیپاٹائٹس بی اور سی. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب سرجری کا کتنا رول ہے اس کے اندر؟ اگر صرف سرجری کی بات کریں تو ایک رفلی کہا جا سکتا ہے کہ 30 سے 40% کینسر ایسے ہیں جو صرف سرجری سے ٹھیک ہوتے ہیں. اچھا. لیکن سرجری کا رول ایز اے کمبائنڈ ٹریٹمنٹ موڈیلٹی ہوتا ہے, یعنی سرجری کے ساتھ کیمو تھراپی اور ریڈیو تھراپی شعاعیں, ان کے کمبینیشن میں سرجری زیادہ تر کینسر میں ایڈوائز کی جاتی ہے. صرف سرجری کو کیور ہم بہت کم کیسز میں سمجھتے ہیں. ہاں اکثر سرجری سے پہلے کیمو تھراپی شعاعیں یا سرجری کے بعد کیمو تھراپی اور شعاعیں جب یہ مل کے شروع کے سٹیجز میں اور بعض اوقات ایڈوانس سٹیجز میں دی جائیں تو یہ علاج کی ضمانت ہوتی ہے اور کیور سمجھا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب اگر لیور میں یا ان چھوٹی آنت میں یا کسی بھی آنت میں اگر کینسر ہے تو سمٹم سیم ہی ہوں گے؟
نہیں لوکیشن کے حساب سے مختلف ہوں گی. کچھ سمٹمز سیم ہے, جیسے میں نے کہا کہ بھوک کا نہ لگنا, وزن کم ہونا بغیر کسی وجہ کے, یا بعض اوقات پخانے میں کالے رنگ کا بلڈ آنا, ٹھیک ہے, یہ علامات ہو سکتی ہیں جنرلائز. لیکن آنت کے کسی ایسے حصے میں جو کہ چھوٹی آنت کے شروع کا حصہ ہو یا درمیان کا حصہ, اگر رسولی چھوٹی سی بھی ہو تو بعض اوقات وہ رکاوٹ کرتی ہے, مریض کو الٹی متلی شروع ہو جاتی ہے, پیٹ پھول جاتا ہے. بڑی آنت کے اندر بڑے کینسر بھی بعض اوقات نہیں پتہ چلتے, لوگ 6-8 مہینے تک اسی طرح قبض کی شکایت کرتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ ان کے جسم کے اندر وہ. تو کوئی ایک اسپیسیفک سمٹم نہیں ہے, ہر لوکیشن کے حساب سے جسم میں مختلف علامات ہوتی ہیں. آج آپ سے بات کر کے مجھے یہ پتہ چلا کہ اگر آپ کو مستقل کنسٹیپیشن یعنی مستقل آپ کو قبض رہ رہا ہے تو وہ آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. ایٹ لیسٹ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ لینا چاہیے. یہ نہ ہو کہ سارے لوگ, کیونکہ گھر میں کیسٹرول آئل دودھ میں ملا کے نہیں پینا ہے جو موسٹلی لوگ ایک بات ہے کہ کرتے ہیں. شروع میں ٹھیک ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم لوگ گھر میں بہت سی سیلف میڈیکیشن کر لیتے ہیں. ہر چیز آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے. کتنا ٹائم جو ہے اگر آپ کو مستقل کنسٹیپیشن رہ رہا ہے تو آپ کو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. سیف ایڈوائس یہ ہوگی کہ اگر 3 سے 6 مہینے کے درمیان آپ کو لگے کہ پخانے کی عادت میں تبدیلی ہو گئی, یعنی 3 سے 6 مہینے, ہاں 3 سے 6 مہینے کے اندر اگر اف یو فیل کہ یہ اب نارمل ہے تو لازمی کسی ڈاکٹر سے مشورہ لینا چاہیے. ٹھیک ہے, ایک سیف ایڈوائس 3 مہینے ہوگی. لیکن جن لوگوں کے خاندان میں قریبی رشتہ داروں میں کسی کو کینسر رہا ہو ان کو جلدی ایڈوائس لینی ہوگی, ان کو جلدی ایڈوائس لینی چاہیے. ایسا کہتے ہیں کہ ظاہر اگر خاندان میں کوئی پرابلم ہے تو جو آپ کا فیملی فزیشین ہوتا ہے اس کے ساتھ رابطے میں ضرور رہیں, اور ہر فیملی کا ایک فیملی فزیشین ہونا چاہیے, جی پی ہونا چاہیے, جنرل فزیشین, تاکہ آپ کو وہ ڈفرینٹ, اگر آپ کی باڈی کے اندر مختلف قسم کی تبدیلیاں آ رہی ہیں تو وہ آپ کو کسی اچھے ڈاکٹر کو ریفر کریں. مگر بدقسمتی سے, سوری ٹو سے, کہ ہمارے ہاں جو ڈاکٹرز ہیں وہ اصل میں جن ڈاکٹرز کے پاس ریفر کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے ہیں. اگر جنرل فزیشین کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ اس کے ہاتھ کا کیس نہیں ہے, اس سے کنٹرول نہیں ہو رہا, تو بجائے وہ کسی اور ڈاکٹر کو ریفر کرنے کے وہ خود ہی دوائیاں دن بہ دن چینج کرتے تو اس وجہ سے بھی ڈاکٹر صاحب بہت سارے مریض اپنے مرض کو بڑھا لیتے ہیں. تو یہ بھی آپ مجھے کچھ بتائیں کہ ڈاکٹروں کو بھی ایک مشورہ دے دیں. یہاں پہ ایسا کافی حد تک صحیح ہے, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. شاید لوگ ایسے جگہوں پہ رہتے ہیں یا ان کا ایکسس نہیں ہوتا اسپیشلائز سینٹر کے لیے, تو جی پیز بہت اچھا رول پلے کر رہے ہیں کہ لوگوں کی بنیادی تشخیص کرتے ہیں. لیکن کہیں پہ بھی ان کو اندازہ ہو کہ یہ چیز نارمل سے ہٹ کے ہے یا کنٹرول نہیں ہو رہی عام دواؤں سے, تو انہیں چاہیے کہ مریضوں کو اسپیشلائز سینٹر میں ریفر کریں. مختلف رائے ہوگی, کچھ لوگ کرتے ہیں, کچھ لوگ مریضوں کے لیے بہت فکر مند ہوتے ہیں اور فوراً ریفر کرتے ہیں. اکثر لوگ اس کو کیجول لیتے ہیں, شاید ان کے پاس مریضوں کا رش زیادہ ہوتا ہے یا کوئی اور وجوہات ہوں گی. لیکن ایک آئیڈیل ایڈوائس یہ کہ جیسے ہی آپ کو لگے کہ یہ مرض نارمل روٹین کا نہیں ہے, اس میں مریض کے اندر ایسی تبدیلیاں ہیں جو نہیں ہونی چاہیے, تو فوراً اسپیشلائز سینٹر کو ریفر کریں. اور ہر صوبے کے اندر بڑے سینٹرز ہیں گورنمنٹ کے یا پرائیویٹ جہاں پہ کینسر کی تشخیص اور علاج ہوتا ہے. بالکل, اب تو بہت ہیں اور جگہ جگہ ہے, اور آپ جا سکتے ہیں, اور آپ خود ہی اگر کسی مرض کو بڑھا لیں تو پھر ڈاکٹرز بھی کیا کریں. ڈاکٹر صاحب, کینسر جس طرح آپ نے کہا کہ یہ کنٹرول ہو سکتا ہے اگر ٹائملی اس کا پتہ چل جائے. رسک فیکٹرز کتنے ہیں اس کے اندر, کہ شروع میں بھی اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے تو وہ کتنے ٹائم میں آپ کا کنٹرول ہو سکتا ہے, یا اس میں بھی ہم رسک کے وہ رہیں کہ پریشان رہیں کہ رسک ہی ہے. ایک اور چیز کہ سوری جی, میں اناؤنسمنٹ دے رہی تھی کہ جو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, کچھ کسی وجہ سے آپ ہمیں کال نہیں کر پا رہے, مجھے پتا آپ کال کر رہے ہوں گے. آج میرا پہلا شو ہے جس میں کالز نہیں لے رہی ہوں, معذرت. آپ کا جو بھی سوال ہوگا, جو بھی آپ پوچھنا چاہیں گے, آپ ہمارے یوٹیوب کے پیج پہ جا کے آپ اپنا وہاں پہ میسج چھوڑ دیجیے, آپ کو ہم انشاءاللہ اس کا جواب دے دیں گے. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں, مختلف کینسر کی بڑھنے کی رفتار مختلف ہوتی ہے, جو کہ اکثر ہمیں بایوپسی ہیلپ کرتی ہے. اگر کینسر تشخیص ہو گیا اور اس کی بایوپسی میں ہمیں پتہ چلے کہ یہ سلو گروئنگ ٹیومر ہے, تو بعض اوقات ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے علاج کے بارے میں صحیح آپشن سوچنے کا. بعض اوقات ہمارے پاس 4 سے 6 ہفتے ہوتے ہیں جس میں ہم تشخیص مکمل کر کے علاج شروع کرتے ہیں. کینسرز کے بھی بڑھنے کی اور اس کی الگ الگ وہ ہوتے ہیں. بالکل, اسی لیے ہم بایوپسی کی طرف اسٹریس کرتے ہیں کہ کچھ کینسر ایسے ہیں جو بہت تیزی سے بڑھتے ہیں, جس میں ہم 4 سے 6 ہفتے کا ٹائم بھی نہیں لے سکتے اسٹیجنگ اور
علاج کے بارے میں سوچنے کا، ہمیں چیزیں چاہے وہ جلدی ارلی کرنی ہی ہوتی ڈائگنوز ہو جائے. بالکل بالکل. تو کینسر میں ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں کہ کینسر بایولوجی از امپورٹنٹ، کہ کینسر کی جو ساخت ہے، جو سیل لائن ہے، وہ بہت ضروری ہے جاننا. اور وہ ظاہر ہے جو لوگ اس بیماری کو دیکھتے ہیں، جو اس کی تشخیص کرتے ہیں، ان کے علم میں ہوتا ہے کہ اس قسم کا کینسر تیزی سے پھیلنے والا ہے، اس کے لیے جلدی اقدامات کرنے ہیں، جلدی آپریشن یا جلدی کیموتھراپی شروع کرنی ہے. اور یہ کینسر سلو گروئنگ ہے، جس میں ہم ٹائم لے سکتے ہیں ایک کے بعد دوسرے ٹریٹمنٹ کو آپٹ کرنے کے لیے یا ڈیسائیڈ کرنے کے لیے. سو ہر کینسر کے لیے اس کی جو گروتھ ہے وہ ڈفرینٹ ہے. رسک فیکٹر جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جینیٹک رسک فیکٹرز ہیں، کچھ لوگوں کے خاندان میں کچھ کینسرز ڈومینیٹ کرتے ہیں، ان کی اس سے وہ بچ نہیں سکتے، لیکن تشخیص جلدی کرا کے وہ اس کا علاج ٹائم پہ کرا سکتے ہیں. اور کچھ رسک فیکٹرز ماڈیفائبل ہیں، جس طرح اسموکنگ، الکوہول، لائف سٹائل چینج. ان کو اگر کنٹرول کیا جائے تو ہم کینسر کے بڑھنے کو اور پیدا ہونے کو ہی روک سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے لیور کا کینسر ہے، آج ہم اس لیے کیونکہ ہمارے ساتھ جو ڈاکٹر موجود ہیں سمیع اللہ صاحب، یہ سرجن ہیں، اسپیشلسٹ ہیں لیور کے ہی اور آنت کے کینسر کے ہی. تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایک سوال کو میں شاید 2-3 بار بھی کر رہی ہوں، تاکہ جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ان کو پتہ چلے کہ اگر ان کے ساتھ یہ سمٹمز ہو رہے ہیں تو وہ لازمی ڈاکٹر کو دکھائیں. ڈاکٹر صاحب، لیور کا آپ کو ڈائگنوز ہو گیا ہے تو پھر اس کا ٹریٹمنٹ کیا اسٹارٹ کرتے ہیں؟ یہی آپ وہی کرتے ہیں؟ پہلے جیسے میں نے کہا تشخیص، مکمل سٹیجنگ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایک ٹیم میٹنگ میں ہم جس میں گیسٹرونٹولوجسٹ، سرجن اور ریڈیولوجسٹ اور میڈیکل آنکولوجسٹ، عام طور پہ ان کی ضرورت کم ہوتی ہے جگر کے معاملے میں، لیکن ان کی موجودگی میں ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. اگر آپریشن سے یہ مسئلہ ٹھیک ہو سکتا ہے تو آپریشن کی طرف جایا جاتا ہے. اگر آپریشن سے یہ مسئلہ نہیں ٹھیک ہو سکتا، دوائیں دینی ہیں یا جگر کے فنکشن کو بہتر کرنا ہے، تو اسی حساب سے فیصلہ کیا جاتا ہے. یعنی آپ پہلے کوشش آپ کی یہ ہوتی ہے کہ اس کو دوائیوں کے ذریعے ہی ٹھیک کیا جا سکے، لیکن اگر اس کی کنڈیشن ایسی ہے کہ آپریشن کے بغیر اس کا گزارا نہیں، تو پھر آپ آپریشن ہی کریں گے. دونوں صورتیں مختلف نوعیت کے حساب سے ڈیسائیڈ کی جاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب، میں ابھی بات ساؤتھ سٹی کی نہیں کروں گی، ایک جنرلی بات کروں گی. آئی ڈونٹ نو کہ دوسری جگہوں کے کچھ آپ کو پتہ ہے کہ نہیں کہ بہت ایکسپینسو یہ ہوتا ہے ٹریٹمنٹ جو بھی ہوتا ہے. تو ادر ہاسپٹل یعنی جو ویلفیئرز ہیں یا بہت اور ہاسپٹل ہیں، تو اس میں کافی حد تک میرے خیال میں اس کا ایکسپینس کنٹرول ہو جاتا ہے. بہت ہمارے ملک میں بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو بہت اعلیٰ کوالٹی کا علاج بہت کم قیمت میں بالکل فری کر رہے ہیں. سو ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ جائیں جہاں بہت مہنگا علاج ہو. صحیح جگہ پہ پہنچنا، ایٹ لیسٹ گائیڈ کرنا ہمارا کام ہے ڈاکٹرز کا. سو کراچی کے اندر یا پاکستان کے اندر بہت سارے ادارے ایسے ہیں جہاں بالکل فری یا بہت ہی کم قیمت پہ، سبسیڈائز ریٹ پہ کینسر کا بہت اعلیٰ علاج ہو رہا ہے. SIUT ہمارے سامنے مثال ہے. لوگوں کا خیال ہے کہ وہاں صرف گردے کا علاج ہوتا ہے، لیکن وہاں کینسر ایک سینٹر ہے جہاں ہوتا ہے. اسی طرح گورنمنٹ کے مختلف سیٹ اپس ہیں، ایٹامک انرجی کمیشن کے اسپتال ہیں جہاں پہ دوائیں اور کیموتھراپی بہت مناسب قیمت پہ اور اکثر فری دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ پرائیویٹ یا مہنگی جگہ پہ جایا جائے، صحیح جگہ پہ پہنچنا چاہیے، صحیح جگہ پہ اور صحیح علاج ہونا چاہیے. بالکل. موسٹلی یہ جو کینسر ہے آپ کو لیور یا انٹسٹائن، جگر کا یا آنت کا کینسر، موسٹلی زیادہ کس میں دیکھا گیا ہے، میل میں یا فیمیل میں؟ اس کے بارے میں کیونکہ ہمارے پاس لوکل ڈیٹا نہیں ہے پاکستان کے اندر، لیکن ہم دونوں آبادی کو زیادہ دیکھتے ہیں. خواتین کیونکہ ہمارے ہاں somehow اپنی تکالیف نہیں بیان کر پاتی ہیں اپنے فیملی ممبرز کے سامنے، تو اکثر ہمارے سامنے بہت دیر سے پہنچتی ہیں. مرد کیونکہ شاید فیملی میں اس کا رول زیادہ ہوتا ہے، ذرا سی جسم کے اندر اب نارمل چیز دیکھتا ہے تو فوراً ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتا ہے. لیکن یہ کوئی خاص رول نہیں ہے کہ خواتین میں کم ہوتا ہے یا مردوں میں. خواتین میں کچھ کینسر زیادہ ہیں، جس طرح چھاتی کا یا بچہ دانی کے کینسر زیادہ ہیں. مردوں میں ہمیں لنگس کے یا بڑی آنت کے کینسر زیادہ ہوتے ہیں. لیکن یہ کوئی یہ میرا سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کیونکہ زیادہ تر میں یہ جاننا چاہ رہی تھی، اپنی بہنوں کو بتانا چاہ رہی تھی کہ بریسٹ کینسر کے ابھی ہم نے کافی کمپینز بھی چلائے ہیں، تو آپ کو اویئرنیس بھی دی ہے اور بتایا بھی ہے کہ جو بریسٹ کینسر آپ کے لیے اگر وہ بڑھ جائے تو پھر وہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. اور جی یہاں پہ میرے پاس میسج آ گیا ہے کہ میں کال لے سکتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال کرنا ہے کہ آپ بالکل سوال کریں، ٹی وی کی آواز بند کر دیں، تھوڑا سا اونچا بولیں.
हेलो जी जी, क्या सवाल है? जी, मेरा सवाल ये है कि लिवर एंड स्टमक कैंसर के सिम्टम्स क्या हैं, कौन सी ऐसी अलामत जाहिर होती हैं आवाज जिसकी नहीं वजह आ से रही। हमें फौरन जो है वो टेस्ट करवाना चाहिए? जी जी, आवाज़ नहीं आ रही मुझे, ठीक है। और ओके, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रेगनेंसी में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर ये पता चले कि जी कैंसर का कुछ है, तो उसमें हम क्या एहतियात कर सकते हैं, उसमें क्या हो सकता है? उसमें गायनोकोलॉजिस्ट की एडवाइस ली जाती है कि क्या प्रेगनेंसी में नॉर्मली हमें गॉल ब्लैडर, लिवर या फिर छाती के कैंसर सबसे कॉमनली हमें मिलते हैं। ऐसी सूरत में गायनोकोलॉजिस्ट के साथ बैठ के एक प्लान बनाया जाता है कि क्या, क्योंकि प्रेगनेंसी में हम सीटी स्कैन या एमआरआई के हमें हर ट्राइमेस्टर के हिसाब से एहतियात करनी होती है कि कब हम कर सकते हैं या नहीं। तो तशखीस के लिए क्या क्या चीज़ें मरीज़ और न्यूबॉर्न बच्चे के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ ख़तरनाक हो सकती है, तो एक प्लान बनाना पड़ता है और उसी हिसाब से फिर आगे इलाज का फैसला किया जाता है। मेरे पास जो कॉल आई थी उनका सवाल भी ये था, अगर खुदा न खास्ता समटाइम ऐसा हो भी जाता है जी, प्रेगनेंसी के दौरान आपको पता चल जाए कि जी कैंसर, क्या वो बच्चे में ट्रांसफ़र होने के खतरात होता, चांसेस होते हैं या ऐसी कोई चीज़ होती है? आमतौर पे कैंसर बच्चे में इस तरीके से नहीं ट्रांसफ़र होता, जीन्स के ज़रिए ज़रूर ट्रांसफ़र होता है वालिदैन से, जो हम अपने वालिदैन से जीन्स लेके आए होते हैं, तो उसके अंदर ऐसी कुछ तब्दीलियाँ होती हैं जो आगे जाके कैंसर बन सकती हैं। लेकिन अगर माँ प्रेग्नेंट है और माँ को कैंसर है तो ज़रूरी नहीं है, आमतौर पे बच्चे को वो बीमारी इस तरह मुंतकिल नहीं होती। ठीक है, एहतियातन लोगों को बताना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि सवाल दिमाग में बहुत होते हैं, उसका जवाब लेने के लिए हर किसी को आप अवेलेबल नहीं होंगे। तो मुझे ये थोड़ा सा बता दें कि जो वो हमारे इलाके, वो बहन भाई जो बहुत ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ उनके पास रसाई नहीं है, जहाँ डॉक्टर्स उनके पास प्रॉपर मौजूद नहीं है, तो कुछ सेंटर्स के नाम आप जानते हैं या बता सकते हैं कि वो कहाँ जा सकते हैं जहाँ पे डायग्नोज हो? सबसे आसान ये है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के जो मेन हेडक्वार्टर अस्पताल हैं वहाँ पे लाजमी सर्जन या मेडिकल स्पेशलिस्ट मौजूद होते हैं, उन तक रसाई करें। अगर आपके इलाके में, आपके शहर के आसपास कोई एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अस्पताल हैं, उनके पास बहुत अच्छी तशखीस की सहूलियात हैं। आमतौर पे जो बड़े डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ जा सकते हैं। कैंसर सेंटर्स बड़े शहर जैसे लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, इन जगहों पे पेशावर खानम या बाकी अस्पतालों के सेंटर्स हैं जहाँ कैंसर के डेडिकेटेड सेंटर हैं, जा सकते हैं। तो पहुँचा जा सकता है। बाद वक़्त मुश्किल होता है, लेकिन जाहिर है ज़िंदगी बचाने के लिए और मादूरी से बचने के लिए ज़रूरी है कि पहुँचा जाए वहाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह हेपेटाइटिस में बताया जाता है कि जी बहुत से जूसेस लें और इस तरह की चीज़ें खाएं तो आपका ये काफ़ी कंट्रोल होता है, इसी तरह मैं लीवर को इसलिए ज़्यादा, क्योंकि लीवर का मैंने ज़्यादा सुना है कि कैंसर इसमें ज़्यादा सुना है मैंने कि होते हैं, उसमें भी आप कुछ रेफ़र करते हैं कि आपकी खुराक में भी बताते हैं कि जी इससे एहतियात करें, ये ना खाएं, या ये वाले जूसेस लेने से आपको क्योर हो सकता है या फ़ायदा हो सकता है? देखिए, एक दफ़ा अगर कैंसर हो जाए तो फिर आमतौर पे खुराक की तब्दीली से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है। हेपेटाइटिस ए या ई में नॉर्मली खुराक की शायद बताते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस बी, सी में अक्सर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट खुराक में कुछ तब्दीली करते हैं। वो इसलिए नहीं कि कैंसर उससे बढ़ जाए, बल्कि क्योंकि जिगर का फंक्शन मुतासर होता है बीमारी की वजह से, तो उसको जिस्म को हजम करने के लिए इन मसाइल होते हैं। लेकिन कोई ऐसी खुराक नहीं है अभी तक जो हम कहें कि कैंसर हो जाए तो ये खुराक खाएं तो उससे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इस बारे में इंटरनेट पे बहुत सारा मवाद है, लोग मुख्तलिफ किस्म की बातें सुनते हैं, ये चीज़ें पिलाना शुरू कर दें, ये चीज़ें खिलाना लेकिन साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। हो सकता है किसी मरीज़ के लिए वक्ती तौर पे काम कर जाएं, बट एज ए डॉक्टर वी डोंट रिकमेंड कि नहीं आप कैंसर जिगर का हो गया है तो ये खुराक इस्तेमाल करें, उससे ठीक हो जाएगा या उससे बीमारी काबू में आ सकती है। हाँ, जिस्म में, क्योंकि हर कैंसर में एक बुनियादी तब्दीली जो जिस्म में आती है कि ग़िज़ाइयत जिस्म उस मिक़दार में नहीं ले पाता, तो हम मरीज़ को कहते हैं कि खुराक उनकी बेहतर होनी चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा मिलने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा, ताकि जिस्म एनर्जी को बनाए और जिस्म उस बीमारी से लड़ सके। कुछ बीमारियों में खुराक की कंट्रोल भी कहा जाता है कि अगर जिगर जो है वो प्रोटीन्स को नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहा या उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा, तो प्रोटीन्स की कमी रखते हैं खुराक में। अच्छा। लेकिन उसका ताल्लुक कैंसर से नहीं है, उसका ताल्लुक जिगर के फंक्शन से ज़रूर हो सकता है। ठीक है। तो
کھانے پینا کوشش کرنی چاہیے مریض کو نارمل دیں، بلکہ زیادہ بہتر دیں تاکہ جسم اس بیماری سے لڑ سکے. فیٹی لیور ہے اگر تو اس میں پھر آپ کس چیز کا کنٹرول کرواتے ہیں فیٹی زیادہ؟ لیور کیونکہ وزن جگر میں چربی کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں خوراک میں ہم ایکسرسائز اور خوراک میں فیٹس کم کرواتے ہیں، کاربوہائیڈریٹ کم کر دیتے ہیں. لیکن فیٹی لیور بہت ایڈوانس سٹیج میں جا کے کینسر میں تبدیل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہم اس لیے خوراک کی تبدیلی کراتے ہیں تاکہ جگر کے اندر جو تھوڑی بہت چینجز ہیں وہ واپس آ جائیں. کیونکہ لوگ جو ہے کہ اکثر میں نے سنا ہے کہ کیونکہ میرا تعلق اسکن ہیئر سے ہے، میرے پاس جب آتے ہیں لوگ تو اپنی ڈفرینٹ چیزیں بھی ڈسکس کرتے ہیں، پھر میں ڈاکٹر کو ریفر کر دیتی ہوں. حالانکہ میں خود بھی یہ چیزیں پڑھی ہیں، کر سکتی ہوں، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ جو چیز کہ میں اسپیشل ہوں میں اسی کو ڈیل کروں. تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جی اگر ان کو فیٹی لیور ہے تو وہ واک کر لیں گے، کھانا پینا خود ہی گھر کم کر لیں گے، ابھی کہا ہے تو یہ لے لی گھر پہ، یہ ہم نے کر لیا، وہ چائے پی لی. تو یہ کتنا اس پہ اثر کرتا ہے یا کتنا کس حد تک یہ کرنا چاہیے گھر کے اندر؟ گھر کے اندر خوراک میں تبدیلی کرنا چاہیے، لیکن آپ نے کہا کاربوہائیڈریٹ آپ کم کریں، لیکن اور اسپیشلی چکنائی کی چیزیں چکنائی کی چیزیں کم لے لیں. اس میں فش کھا سکتے ہیں آپ؟ فش ہاں بالکل، فش الاؤ. فش کو بنانے کا طریقہ ایسا ہو کہ وہ اسٹیمڈ ہو یا کم آئل میں، اچھا. لیکن فش کو ایک اچھی غذا سمجھا جاتا ہے جسم کی کسی بھی بیماری کے لیے. تو ریڈ میٹ کے مقابلے میں وائٹ میٹ، اور وائٹ میٹ میں فش سب سے زیادہ بہتر سمجھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. سو خوراک میں تبدیلی اگین میں کہوں گا کہ جو اس بیماری کے ریلیونٹ ڈاکٹر ہیں ان سے مشورے کے بعد تبدیلی ہونی چاہیے. خود سے کرنے سے ضروری نہیں ہے کہ فائدہ ہو، کسی کو فائدہ ہو سکتا ہے کسی کو نہیں، لیکن ایک سائنٹیفک طریقہ نہیں ہے. اچھا مجھے بتائیے کہ جب ہم ڈائگنوز ہو جاتے ہیں جی کینسر ہے، کیونکہ آج ہمارا ٹاپک بھی کینسر کا ہی ہے، لوگ گھر میں اس جگہ کو شاید اس طریقے سے صاف نہیں رکھ پاتے. کیونکہ میری ایک بڑی کلوز فرینڈ تھی، ابھی وہ ایک ایکٹریس بھی ہے، میں نام نہیں لینا چاہوں گی، وہ اس کو بڑی چھوٹی ایج میں اس کو بریسٹ کینسر ڈائگنوز ہوا. انہوں نے جلدی ہی اس کو پکڑ لیا، وہ ایکٹریس تھی، تو اس کے انہوں نے ڈاکٹرز نے ان سے یہ کہا کہ آپ کا ارد گرد کا جو ماحول ہے، یعنی اس کا روم اتنا زیادہ ہر ٹائم موپنگ ہو رہی ہوتی تھی، اتنی صفائی اس کے کمرے میں، پھول لگائے جاتے تھے کہ اس کو شاید ڈپریشن نہ ہو، اس وجہ سے اس چیز کا خیال کیا جا رہا تھا. کہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی کینسر آپ کو ہو گیا ہے اور لوگ بھی آ کے آپ کو تسلیاں دے رہے ہیں، ہمدردیاں دے رہے ہیں، آپ ایک ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، تو اس پہ کچھ اثر آتا ہے؟ اب دیکھیں ذہنی صحت ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے جسمانی صحت کا. صفائی ضروری ہے ہر لحاظ سے. اکثر صفائی کا ظاہر ہے ویسے ہی مشورہ دیا جاتا ہے، اسپیشلی کینسر کے مریضوں کو، اسپیشلی جن کو کیموتھراپی چل رہی ہے، ان کا جسم عام لوگوں کی نسبت زیادہ حساس ہوتا ہے انفیکشن کے حوالے سے، تو ان کا ماحول ہیلدی اور صاف ضرور ہونا چاہیے. ٹرانسفر تو نہیں ہوتا نا بات کرنے سے، ٹچ کرنے سے، ایسا تو کچھ نہیں ہے. کینسر کوئی پھیلنے والی بیماری نہیں ہے اس طریقے سے کہ ایک سے دوسرے کو منتقل ہو جائے. تو لوگ بعض کا ڈر کے مارے، میں نے دیکھا ہے کہ مریض سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں، اس سے بات کرنا، اس کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہوتا. ایک پلیٹ میں کھائیں، ایک ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں، اس سے مریض کا حوصلہ بڑھائیں بلکہ اس کو ڈپریس نہ کریں، اس سے بیماری نہیں پھیلتی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا آنے کا، بہت شکریہ. اور آپ نے اردو میں ہی سارا بتایا ہمیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ جی کوشش یہی ہے کہ ہم اردو میں بتائیں، انگلش نہ بولیں، آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. تو امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. کل تک کے لیے خدا حافظ.